आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक तो हम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर लें कि प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले 5 से 6 दिन पाकिस्तान के अंदर एक तो इंटरनेट बंद करने जा रहे हैं राजा साहब, और फिर एक और काम ये कर रहे हैं कि इन्होंने फायरवॉल को भरपूर इस्तेमाल करना है। ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, लोगों तक ये वीडियो हर तरह पहुंचे। इसके लिए जरूरी होगा कि आप इसे शेयर करें और अपने ग्रुप्स के अंदर भी जो है लोगों से ज्यादा जो है ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि सब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। सब 3 खबरें हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो इमरान खान का जेल से पैगाम, और फिर इस पैगाम के बाद 9 मिनट 27 सेकंड का बुशरा बीबी का पहली मर्तबा वीडियो पैगाम भी आ गया है। अब इस पैगाम के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से क्या कहा गया, और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है बुशरा बीबी ने इमरान खान के हवाले से, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, शहर इक़्तिदार में जो तैयारियां हो रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कूद पड़ी है, और इसके साथ साथ जो केपीके के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी एक हुक्म जारी किया है, और चीफ सेक्रेटरी का अफसरान के नाम क्या पैगाम है, इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले राय साहब, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की खान साहब से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर जो डिमांड्स थी वो बड़ी वाज़ेह थी कि आप ये जो इजलास है 24 का, ये जो एहतजाज है, इसे आप कॉल ऑफ करें, तो फिर आपके साथ जो है वो बात की जा सकती है। राजा साहब, खान साहब ने एक तो इनके बहकावे में नहीं आए, ये ट्रैप था, और मुसलसल ही कहा जा रहा था कि पहले आप एहतजाज की कॉल को वापस ले, फिर आपसे बात होगी। तो 10 दिन का भी टाइम फ्रेम जो है वो कहा जा रहा है कि 10 दिन की बात की गई। लेकिन इमरान खान ने ऑब्वियसली इस ट्रैप को रद्द करते हुए उन्होंने जो ऐलान किया कि 24 को एहतजाज के लिए पाकिस्तान की आवाम निकले, और ये एहतजाज उन तमाम वर्कर्स और अपनी आजादी के लिए होगा जो इस वक्त कैद में है, और अपनी हकीकी आजादी के लिए आपको बाहर आना होगा। सब हुकूमत तो तैयारियां कर रही है। आज भी शहर इक़्तिदार में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसमें कहा गया कि जो आएगा वो डंडा खाएगा, और फिर हम किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। एक तो इस जो ट्रैप को तैयार किया गया था, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राय सब कामयाब हुई है, इमरान खान कामयाब हुए इसको रिपेल करने में और इसे रिवील करने में, जो हिकमत अमली अब तक इमरान खान की रही है? देखें, इसके अंदर 3 बड़ी खबरें हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी, खान साहब के मुतल्लिक भी, और फिर 24 नवंबर को मुमकिना तौर पर क्या इमरान खान साहब की रिहाई होगी, या 24 नवंबर से शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में 1 या 2 दिन बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो ये जो 24 नवंबर वाले एहतजाज की कॉल है, ये कॉल 80% कामयाब हो गई है। ये एहतजाज 80% कामयाब हो गया है, और इसके इंडिकेशंस ये हैं कि GHQ के एक बहुत करीब समझे जाने वाले जो एंकर हैं, जिन्हें PTI बहरहाल एक टाउट एंकर कहती है, ये भी कहती है कि वो पहले गालबन कोई वकील थे और बाद में नजम सेठी साहब के गोडे गिट्टे पकड़ के वो कोई सहाफ़ी का उन्होंने रूप धार लिया, लेकिन वो भी कहने पर मजबूर हो गए, यानी मुनीब फारूक साहब, ये मेरे और आपके अल्फाज नहीं हैं, PTI उनको एक टाउट एंकर कहती है। तो आज मैं देख रहा था कि उनका भी कोई ट्वीट या उनका किसी प्रोग्राम से एक इक़्तिबास जो है वो वायरल है, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो जेल बार बार खोली जाती है, ये जो जैसे बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर साहब की 3 दिन में 3 मुलाकातें हो गई हैं, तो ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मुनीब फारूक, जो कि मुसलमा तौर पर यानी अक्रॉस द बोर्ड, जिनको GHQ भी ऑन कर रहा है, जिनको पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी GHQ का आप ये कह लें कि उनके करीब समझे जाने वाला एक एंकर, और पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों ही उनको मुख्तलिफ पैराए में GHQ का एक टाउट एंकर कहती हैं। तो वो भी ये तस्दीक कर रहे हैं
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد منیب فاروق یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی لالی پاپ دیے جا رہے ہیں ان مذاکرات میں، لیکن عمران خان صاحب یہ لالی پاپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی عمران خان صاحب کسی لارے لپے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کچھ سالڈ گارنٹیز چاہتے ہیں. اب دوسرا، یہ جو 24 نومبر کی کال کامیاب ہوئی ہے، اس کا دوسرا انڈیکیشن یہ ہے کہ پوری ریاستی مشینری، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ہمارے ویور یہ سوچیں کہ ایک ایسی جماعت جس کو 2 سال سے بدترین مارشل لا کا سامنا ہے، یعنی پورے پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے حالات انٹائرلی مختلف ہیں، صرف پی ٹی آئی کو پچھلے 2 سال سے بدترین مارشل لا کا سامنا ہے. فوجی عدالتوں میں ان کے کارکنوں اور رہنماؤں کے مقدمات چل رہے ہیں، ان کے اہل خانہ اغوا ہو رہے ہیں، ان کے کاروبار جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اس کے باوجود نہ صرف یہ الیکشن جیتے، بلکہ اب ان کی کال یعنی احتجاج کا اتنا خوف ہے کہ پوری ریاستی مشینری، جی ایچ کیو کے ایجنٹ سمجھے جانے والے فیصل ووڈا اور دیگر لوگ، جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے صحافی اور نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی مریم نواز اور پوری ریاستی مشینری اس 24 نومبر کے احتجاج کو ملتوی کروانے کے لیے اس وقت کبھی عمران خان صاحب کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، کبھی پولیس کے ڈی چوک میں فلیگ مارچ کروا رہے ہیں، کبھی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو لوگ احتجاج میں آئیں گے ان کی ڈگریز جو ہیں یہ کینسل کر دی جائیں گی. یعنی جو بچے، جو نوجوان آئیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیرون ملک ویزے نہیں لگ سکیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاسپورٹس، آپ کے آئی ڈی کارڈز کینسل کر دیے جائیں گے. تو یہ ایک خوف کا عالم ہے، یعنی یہ ایک لرزتی ہوئی استعمار کی ایک لرزتی ہوئی سلطنت ہے. جب بات یہاں پہنچ جائے ہاشمی صاحب کہ یہ کہا جائے کہ جو لوگ احتجاج میں آئیں گے ان کے آئی ڈی کارڈز، ان کے پاسپورٹس ہم منسوخ کر دیں گے، ان کی ڈگریاں منسوخ کر دیں گے. یہ جو پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کے دور میں 3 مرتبہ اٹیمپٹ کی، لانگ مارچ کی، وہ بندے اکٹھے نہیں کر سکے. فضل الرحمان ایک لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ گئے تھے خان صاحب کے دور میں. ایک بلاول زرداری، انہوں نے لانگ مارچ کی اٹیمپٹ کی، اسلام آباد پہنچے. وہ لانگ مارچ تو نہیں بن سکا، ایک چھوٹی سی جلسی بنی جس میں صرف سندھ پولیس کے اہلکار شامل تھے. تو کیا اس وقت کسی کی ڈگریز کینسل کی گئی؟ کیا کسی کے پاسپورٹس کینسل کیے گئے؟ کیا کسی کے آئی ڈی کارڈز کینسل کیے گئے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو اس وقت پوری ریاست، پورا نظام، اسٹیبلشمنٹ، یہ جعلی حکومت اقدامات کر رہی ہے کہ ان کو ادراک ہے کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے 2 سال کے بدترین جبر کے باوجود. ان کو یہ ادراک ہے کہ پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت ہے 2 سال کے بدترین جبر کے باوجود. ان کو یہ بھی ادراک ہے، آپ دیکھیں کہ ایک جو آزاد چینل شروع کیا گیا ہے ڈیجیٹل، جس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے یا جعلی حکومت نے شروع کروایا، وہاں پہ ڈی پی اوز کے انٹرویوز چل رہے ہیں کہ ہم طاقت کے ذریعے اس احتجاج کو روکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ جو پولیس ہے، ان کو یہ ادراک ہے کہ اتنا بڑا سونامی آئے گا کہ اس کو روکنا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے اب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کی جانب سے بھی یہ گواہیاں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات، یعنی عمران خان صاحب سے اس احتجاج کو ملتوی کرنے کی درخواست بارہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جاری ہے. یہ پورا ریاستی نظام گھٹنوں پہ ہے اور اس احتجاج کو روکنا چاہتا ہے. یہ پی ٹی آئی کی قوت ہے. ایک چیز دیکھی ہے، یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو ان کو روکنے کے لیے، اس سے ان کو انکریجمنٹ لینا چاہیے کہ اچھا ان کے پاس ایسی رپورٹس ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے کنڈوں پہ آ گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی سٹرینتھ کا یہ ایک اعتراف ہے ریاستی لیول پر. اچھا، ایک نا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ سنجیدگی نہیں ہے، اگر سنجیدگی ہوتی تو لوگوں کو رہا کر دیا جاتا. اچھا، سنجیدگی کا عالم یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جو ٹرائل ہے، رائے صاحب وہ آگے بڑھا ہے اور پھر فرد جرم عائد کرنے کے لیے پروسیکیوشن پورا زور لگا رہی تھی. پھر ایک اور ان کی سنجیدگی دیکھ لیں کہ انہوں نے عمران خان کا 5 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا، عدالت نے دے دیا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر یہ ریمانڈ دے دیا گیا تو پھر حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ یہ صرف ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور سارا
معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. راج صاحب ایک تو سنجیدگی نہیں تھی اور اس ٹریپ کو خان صاحب نے بھانپ لیا. اب دوسری جو ایک ڈیولپمنٹ راج صاحب یہ ہوئی ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی تھی وہاں پر علی امین گنڈا پور جب عمران خان کی بات کرتے ہیں, احتجاج کی بات کرتے ہیں, تو آرمی چیف نے انہیں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ احتجاج کیسا ہوتا ہے پرامن احتجاج میں, اور اگر آپ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اس میں فرق ہوتا ہے, یہ بھی جواب دیا گیا. اور پھر جو کل کی تقریر تھی آرمی چیف کی کہ وہ عناصر سختی سے نپٹا جائے گا, تو مجھے تو کہیں نہیں لگتا کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں. ہاں اس حد تک ضرور مذاکرات کی بات کہی گئی کہ کسی طرح کال آف کروایا جائے. بیلاروس کا جو وفد آ رہا ہے 65 ممبر ڈیلیگیشن آ رہا ہے, 24 کو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا. تو اگر کہیں حکومت سنجیدہ ہوتی کہ واقعی ہم نے بات کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں بریک تھرو ہونا چاہیے تھا. آپ کو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس میں شامل ہیں جو ڈاکیے کا کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ جو سنجیدگی ہے وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی ان لوگوں کی طرف سے بھی جو پیغام بھیج رہے ہیں اور وہ لوگ جو پیغام لے کر بھی جا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریپ سے خان صاحب نے بچا لیا, کیونکہ راج صاحب 10 دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر احتجاج کو کال آف کر دیا جاتا تو پھر اعتماد کی کمی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو کہیں نہ کہیں ضرور ایک شگاف بن رہا تھا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگ پہلے ہی تنقید کرتے ہیں پارٹی کے اوپر کہ آپ ڈی چوک میں بیٹھے کیوں نہیں, آپ لیاقت باغ چوک تک پہنچے کیوں نہیں. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اس پورے سینیریو کے اندر. دیکھیں, ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں, یہ بات تو 100% ہے. ورنہ 3 دن میں 3 ملاقاتیں اس کٹ پتلی حکومت نے تو اجازت نہیں دینی تھی کہ جا کے علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گور جو ہیں وہ 3 دن میں جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملیں. عمران خان صاحب کی ٹاک جو ہوئی ہے اس کے اندر 3-4 انہوں نے خبریں دی ہیں جو تھوڑا سا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں, جو ان کی لیٹسٹ صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ کس نے یہ مذاکرات شروع کیے ہیں. اب اس کے اندر کیا سالڈ گارنٹیز عمران خان صاحب کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی, اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور یا بیرسٹر گور اسٹیبلشمنٹ یا اس کٹ پتلی حکومت کے جھانسے میں یا کسی فالس کمٹمنٹ کے چکر میں اس احتجاج کے دائرہ کار کو یا اس احتجاج کی شدت کو مائل تو نہیں کر دیں گے. یعنی عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جائے یا عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈھیلے ڈھالے وعدے ہیں, جیسے کہ اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے بقول کچھ وعدے کیے کہ اگلے جلسے میں آپ کی گرفتاریاں وغیرہ نہیں ہوں گی, لیکن انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. تو یہ ڈھیلے ڈھالے وعدے یا ڈھیلی ڈھالی کمٹمنٹس کے اوپر یہ احتجاج جو ہے یہ کسی صورت ملتوی نہیں ہونا چاہیے, ایک ریٹن ایگریمنٹ ہونا چاہیے. میری بات ہوئی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے اسی پلیٹ فارم پر, یہ وائٹ پلیٹ فارم ہے ہاشمی صاحب ہمارا 2 ٹوک کا. میری بات ہوئی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے اور انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ اسی پلیٹ فارم پر ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ آخری جو احتجاج کا موقع ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ نومبر ہے, اور کیونکہ نومبر سے آگے دسمبر اور پھر جنوری پھر ایون فیبرری یہ اسلام آباد میں سخت موسم ہوتا ہے اور آپ لمبا احتجاج جو ہے کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ جو مختلف حلقوں کی تجاویز ہوتی ہیں یا جو صحافیوں کے حقائق پر مبنی تجزیے ہوتے ہیں, یہ ایشو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب تک پوری انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے. جب کبھی عمران خان صاحب تک انفارمیشن پوری پہنچتی نہیں ہے یا 75% پہنچتی ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ ان کو باہر کے حالات کا تو پوری طرح سے پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ڈیسیژنز کرتے ہیں. اب اس پوری سچویشن میں ابھی تک جو انڈیکیشنز آئے ہیں, یعنی ایک طرف تو عمران خان صاحب کے پیر پکڑے گئے ہیں, فیصل ووڈا خود کہہ رہے ہیں, یہ جعلی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اس احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایجنسیز کی رپورٹ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا میسو احتجاج ہوگا, اسلام آباد میں لوگ آئیں گے, ان کو روکنا ناممکن ہوگا. دوسری جانب عمران خان صاحب جن کی رہائی ہو جانی چاہیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لیٹسٹ فیصلہ ہے توشہ خانہ 2 کیس میں, اس رہائی کو روکنے کے لیے آپ دیکھیں کہ مزید کیسز عمران خان صاحب پر بنا دیے گئے. اب ہم نے اسی پروگرام میں ایک اور چیز ڈسکس کی تھی پچھلے پروگرام میں, اور عمران خان صاحب نے ہماری اس خبر کی
یا ہمارے اس تجزیے کے اوپر مور ثبت کی. ہم نے کہا تھا کہ 3 مطالبات ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر مڈل گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے. اور وہ مڈل گراؤنڈ کیا بنایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو جائے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھوڑا آگے جا کے دیکھ لیا جائے، اور پھر مینڈیٹ کی واپسی کا معاملے کے اوپر کوئی مذاکراتی ٹیم بنا لی جائے. تو ایگزیکٹلی عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ کم سے کم اگر کوئی سالڈ گارنٹی دینی ہوتی انہوں نے، یا سالڈ گارنٹی دیتے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے ضمانت دے دی تھی توشہ خانہ 2 کیس میں بھی. تو اس کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مجبوری بھی نہیں تھی کہ یہ کوئی ڈیل ہے، کیونکہ میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یا یہ جعلی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کوئی ٹائم گین کر لیں گے دوبارہ سے، تو یہ، اور پی ٹی آئی اس ٹریپ میں آ جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. کیونکہ اس کال کے لیے ایک تو بہت تیاری کی گئی ہے 24 نومبر کی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے، بار بار یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ فائنل کال. اگر آپ اس فائنل کال کو فائنل کال نہیں بناتے، اگر آپ ڈیسائسو احتجاج نہیں کرتے، تو پھر آپ جب اگلی مرتبہ کہیں گے کہ اب یہ فائنل کال ہے، اب یہ میگا فائنل کال ہے، اب یہ کوئی سپر فائنل کال ہے، تو اس کال کی اہمیت نہیں رہتی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ سے، یعنی پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ سے یہ پورا نظام گھبرایا ہوا ہے. اس کو انکریجمنٹ کے طور پر لیں، پوری طاقت کے ساتھ منظم طریقے سے، پرامن طریقے سے یہ احتجاج کریں، اور یہ انشور کریں کہ ڈی چوک سے آپ نے اڈیالہ جانا ہے، آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات شروع کروانے ہیں، سالڈ مذاکرات جو کہ پیپر کے اوپر جس کی گارنٹی ہو، جو ایک معاہدہ ہو. اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا تو شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 8 دن سے ٹویٹر پر 24 نومبر کی جو کال ہے، یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ اس کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے. ایک فیسٹیوٹی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. پی ٹی آئی کے لوگ گھبرائے نہیں ہوئے کہ ہم احتجاج میں جائیں گے تو کیا ہوگا. ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے، جس نے ان کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کو رہا کروانے کے لیے وہ اس موقع کو استعمال کریں. تو اس لیے یہ آخری 2 دن میں بھی اس طرح کے ٹریپ بچھائے جاتے رہیں گے. 2 دن کے آخری 2 دن کے اندر بھی اس طرح کی خبریں چلائی جاتی رہیں گی کہ سمجھوتا ہو گیا، ڈیل ہو گئی، احتجاج مؤخر ہو گیا. اس میں سب سے اہم کردار علی امین گنڈاپور صاحب کا ہوگا، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ان تک رسائی ہے، لیکن ان کو کسی بھی صورت ان کے جو ایک چیف منسٹر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، ان رابطوں کو اس کاز کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. کیونکہ لوگ کے پی کی طرف، علی امین گنڈاپور کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر کے پی اور علی امین گنڈاپور صاحب، کے پی کے لوگ تو ویسے بھی عمران خان صاحب سے پورا پاکستانی والیانہ محبت کرتا ہے، لیکن کے پی سے جو سونامی آنا ہے اس کو تو روکنا ناممکن ہوگا. جی اچھا صاحب، ایک تو آپ نے تفصیل سے بتا دیا، اب ہائی کورٹ بھی اس کے اندر کود پڑی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں. اچھا، میں نا جب یہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، صاحب آج نا بشرا بی بی کا بھی ایک ویڈیو پیغام آیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ان کا ویڈیو پیغام آیا ہے. اس سے پہلے وہ چونکہ عمران خان جیل میں ہیں تو اوبیسلی انہوں نے پاکستان کی جو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو ان کے اندرونی پلاننگ کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ ہدایات بھی دے رہی ہیں. اس سے پہلے ایک ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی، اور اب ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے. اس کی اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو ایک تو عمران خان 24 نومبر کی جو کال ہے اس حوالے سے بات کی گئی، لیکن کچھ اور باتیں بھی کہی گئی ہیں. اور بشرا بی بی اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک تو چیز رائے صاحب اس کے اندر یہ ہوئی کہ باجوہ کو کہا گیا کہ اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے کر آ گئے. یہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، اس کے اندر ہم سن سکتے ہیں، پورا پاکستان اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہا ہے. اور پھر کہا گیا کہ ہم ایسے لوگ نہیں چاہتے، تب سے ہمارے خلاف ایک گن ڈالنا شروع کر دیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ میرے خلاف گن ڈالا گیا اور بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا. رائے صاحب، اگر کوئی یہودی ایجنٹ ہوتا تو شاید وہ جیل میں نہ ہوتا، وہ آزاد ہوتا. یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے بات. اب یہ جو چیپٹر ہوا ہے، اس کے اوپر نا جنرل باجوہ کا بھی ریئیکشن آ گیا. رائے صاحب، ایز وی اسپیک جنرل باجوہ نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور مجھے کسی نے فون نہیں کیا. اب ایک سوال یہ کہ ہم نے تو سعودی عرب کا نام کہیں نہیں سنا. جب وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے کی گلیوں میں جب ہم خان صاحب جو تھے وہ ننگے پاؤں پھر رہے تھے تو اس وقت یہ پیغام دیا گیا. اب یہ پیغام کس کی طرف سے آیا،
یہ سعودی عرب کی طرف سے تھا یا کہیں اور سے تھا, اور جو بات کہی جا رہی ہے. اب ایک ویڈیو ہمارے سامنے موجود ہے, اس پر قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں, میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھی. علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ یہ دوست ملک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام اور بشرا بی بی نے کسی اور پر الزام لگا دیا. یہ اس وقت ایک سینیریو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ جنرل باجوہ جو ہمیشہ خاموش رہتے ہیں, حلفاً وہ 2-3 سال تک بول نہیں سکتے, ایک دم سے ان کا پیغام آ جانا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ اس دورے میں بھی موجود تھا, ہمیں بہت زیادہ عزت ملی, جنرل باجوہ ہمارے ساتھ تھے, عمران خان ہمارے ساتھ تھے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ نون لیگ والے بھی اب اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یا کہا جائے کہ ان کا بھی ایک ریئیکشن آ رہا ہے, اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈو یو ریلی بلیو کہ یہ لوز بال تھی یا کہیں غلطی ہوئی ہے, یا واقعی یہ سینیریو اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے جو جنرل باجوہ کا آنا, بشرا بی بی کا ویڈیو پیغام, اور پھر یہ جو شریعت کو ختم کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے, یہ تو ہر مسلمان کے قریب ہے ہر یہ بات, اور کوئی اس سے چاہے بھی منہ چھپانا یا اس پہ بات نہ کرنا یہ ہو نہیں سکتا. یہ بات ہوگی اور ضرور ہوگی. رائے صاحب, ہاشمی صاحب, اس کے اندر ایک بہت بڑی سازش ہے, میں اس کو کوئکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک تو جنرل باجوہ کے متعلق جو نون لیگ کے رہنما ہیں, بطور صحافی ظاہر ہے کہ آپ کے ہر پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, آپ نے خبر لینی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی, اور اسی طرح نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی. تو نون لیگ کے جو رہنما ہیں یہ نجی محفلوں میں جنرل باجوہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ آرمی چیف نہیں, جھوٹوں کے آئی جی تھے. تو نون لیگ کا یہ بیانیہ ہے کہ جنرل باجوہ جھوٹوں کے آئی جی تھے, اور اس کے بعد اس کی تصدیق تحریک انصاف بھی کرتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے. تو جنرل باجوہ کی ایک تو جو شناخت ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ جھوٹوں کے آئی جی تھے. اب جو بشرا بی بی صاحبہ نے بات کی ہے, انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جس وقت وہ مدینہ عمران خان صاحب کے ساتھ گئیں, اور عمران خان صاحب جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر اترتے تھے تو وہ ننگے پاؤں ہوتے تھے. تو جنرل باجوہ اور ان کے سسر نے یہ کیمپین شروع کر دی, یہ جنرل باجوہ اور ان کے سسر نے یہ کیمپین شروع کر دی کہ یہ پاکستان کے اندر اور ملک کے اندر یہ عمران خان شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے, اور عمران خان اور بشرا بی بی نے یعنی ہم شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے بقول کہ جنرل باجوہ اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں, اور جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کے مطلب ہم مدینہ میں جائیں اور وہاں ہم جوتے اتاریں نہ اتاریں, یا ہم ننگے پیر جو ہیں وہاں پہ نہ اتریں. تو انہوں نے جنرل باجوہ کے متعلق بات کی, اور جنرل باجوہ کے جو ریٹائرڈ سسر ہیں میجر جنرل, ان کے متعلق بات کی, اور یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ مکمل طور پر اپنے سسر کے کنٹرول میں تھے. اب جو جنرل باجوہ اپنے سسر کے کنٹرول میں تھے یا نہیں تھے, اس کی گواہی تو خواجہ آصف نے بھی دی کہ جنرل باجوہ کے سسر جو ایک ریٹائرڈ میجر جنرل تھے وہ ایک مکمل طور پر سیاسی شخصیت تھے, اور عمران خان صاحب کی منتخب حکومت کو گرانے کے لیے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر خواجہ آصف کے پاس گئے تھے, اور یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ جنرل باجوہ کو کیا فائدہ ہوگا اگر جنرل باجوہ عمران خان کی حکومت گرا دے. یہ خواجہ آصف کی گواہی ہے ویڈیو کے اوپر. تو ایک تو یہ کلیئرٹی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب سے کوئی پیغام آیا کہ ہم سعودی عرب میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کیوں یہاں پہ ننگے پیر آتے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ اور ان کے سسر اور ان کی اہلیہ نے یہ کیمپین کی کہ یہ پاکستان کے اندر ہم شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, سارے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے کوئی بشرا بی بی صاحبہ کے بقول پاکستان میں کوئی یہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان, ابھی پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ اس ویڈیو کلپ کو اگر وہ چلا سکتے ہیں یا اس کی تصاویر, ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی سطح پر ایک بہترین دوستی تھی, بہت احترام کا رشتہ تھا, وہ احترام کا رشتہ اب بھی قائم ہے. جب وہ اسلام آباد آئے انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا, کیونکہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا بڑا مہربان دوست رہا ہے, اب بھی بڑا مہربان دوست ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے
کہ آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں، اور پھر جو چھوٹے جرائم میں ملوث پاکستانی تھے، عمران خان صاحب کی درخواست پر محمد بن سلمان نے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کی سزائیں بھی معاف کی۔ عمران خان صاحب کی درخواست پر انہوں نے اسٹیٹ بینک میں سعودی ڈپازٹ بھی جو ہے، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، ڈیفرڈ پیمنٹس پہ جو آئل ہمیں ملا، اور پھر $3 ارب جو ہے اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہاں پہ سعودی عربیہ نے رکھوائے۔ پھر عمران خان صاحب جب بھی گئے سعودی عربیہ، جس کی اب گواہی طاہر اشرفی بھی دے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بہت عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ اس لیے یہ کوشش یہ کر رہی ہے اب نون لیگ، کیونکہ یہ ان کے چراغ جو ہیں یہ پھڑپھڑا رہے ہیں، یہ جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو بجھنے سے پہلے یہ پھڑپھڑاتا ہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امپریشن دیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی سعودی ولی عہد یا سعودی عرب کے خلاف کوئی بات کی ہے، ان کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے جناب باجوہ کا ریفرنس دیا ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ، لیکن اس کو نون لیگ اور نون لیگ کے قریبی صحافی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی اب اس طرح سے اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ جیسے بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی بات جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف کی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی تھی، اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی انہوں نے وضاحت بھی جاری کی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ راج صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹری ہوئی ہے کیونکہ کچھ تاجر دوست ہمارے چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے جا کر وہاں پر رضوان عباسی صاحب کے ذریعے یہ پیغام عدالت کے سامنے رکھا، استدعا کی، درخواست کی کہ سرکار ان کو روکیں، ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہے۔ اس کے بعد تحریری فیصلہ بھی آیا عدالت کا۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ 24 نومبر کو بیلاروس کے صدر نے آنا ہے، حکومت کا احتجاج سے متعلق بنایا گیا حالیہ ایکٹ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ حالیہ ایکٹ کی خلاف ورزی میں اسلام آباد میں کسی احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت کے تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 7 روز پہلے درخواست دے، اجازت ملنے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ یہ پیغام پی ٹی آئی لیڈرشپ تک پہنچائیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ امن قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے، یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پبلک آرڈر 2024 دھرنے، احتجاج، ریلی وغیرہ کی اجازت کے لیے مروجہ قانون ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو وزیر داخلہ یا کسی سے متعلقہ شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے، اور عدالت نے کمیٹی کو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے۔ عدالت کو یقین ہے کہ جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوگی۔ مذاکرات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو فریقین امن و امان کی صورتحال یقینی بنائیں۔ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو بھی مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی، اور آئندہ سماعت پر فریقین سے تحریری جو ہے جواب بھی رائے صاحب طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ تو رائے صاحب ہوگی ہائی کورٹ کی خبر۔ اب دوسری ایک خبر رائے صاحب اس کے اندر یہ ہے جو خان صاحب سے ریلیٹڈ، ان کے پی کے صوبے سے ریلیٹڈ ہے۔ سیاسی قیادت کی صرف وہ احکامات مانے جائیں جو آئینی دائرے میں ہوں۔ چیف سیکرٹری کے پی کے کا افسران کو یہ حکم نامہ دیا گیا۔ خط میں یہ کہا گیا کہ پولیس، انتظامیہ، افسران سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانے جو آئینی دائرے میں ہوں۔ کسی سیاسی جماعت کے غیر قانونی احکامات پر تعاون کرنے کے نتائج ہوں گے۔ افسران کسی دباؤ یا لالچ میں سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ تمام افسران پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ قانون کو بغیر کسی خوف، حمایت یا تعصب کے برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ٹیلی ویژن ہماری رہنمائی کی روشنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو گیا پولیس والا اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ راج صاحب، محکمانہ کارروائی چیف سیکرٹری انہی کا ہے، بہت کوشش کی علی امین گڈا پور نے ان کو تبدیل کروانے کی، لیکن نہیں ہوئے۔ تو اب آج اس کے نتائج دیکھ لیں، یعنی اس کے لیے بھی عدالت بھی مل کر کھیل رہی ہے۔ عدالت ایسی کسی درخواست کو تو فوری طور پر انٹرٹین کرتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے مقدمات تھے، ان کے فیصلے جو عامر فاروق صاحب نے ڈیپ فریزر میں رکھ کر انہیں بھول گئے، اور وقت آنے پر اسے نکال کر ڈی فروسٹ کیا گیا اور پھر قوم کے سامنے رکھا گیا۔ یہ دونوں لیول سے حکومت کے پی کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے۔ مانیں گی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے،
لوگ مانیں گے رائے صاحب ان دونوں احکامات کو جو مراسلہ ہے اور پھر دوسری طرف یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے؟ ایک تو یہ عدالت نہیں ہاشمی صاحب، یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ ہے. اور جسٹس عامر فاروق جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز این الف میم رے عامر فاروق نہیں، الف مد آ میم رے جو عامر ہوتا ہے یعنی جو فوجی عامر یا سول عامر، تو اس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں کہ یہ جسٹس عامر فاروق ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب اس وقت کہاں تھے جب فضل الرحمان کا دھرنا عمران خان صاحب کے دور میں اسلام آباد آ گیا تھا. جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں یا ان جیسے جج صاحبان اس وقت کہاں پہ تھے جب پی ڈی ایم نے پورے ملک کے اندر جلسے کیے تھے اور آخر میں لانگ مارچ بھی کرنا تھا لیکن ان کے پاس اسلام آباد آنے کے لیے افرادی قوت نہیں تھی. جب بلاول زرداری اسلام آباد میں دھرنے کے نام پہ یا لانگ مارچ کے نام پہ جلسی لے کے آئے تھے تو اس وقت یہ عامر فاروق صاحب جیسے جج صاحبان جو ہیں وہ کہاں تھے. جس وقت 8 فروری کی رات کو الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا، عوامی مینڈیٹ کو لوٹا گیا، سب سے زیادہ ملک میں افراتفری، انتشار، تفریق اور نفرت جو ہے وہ اس وقت پھیلتی ہے جب الیکشن چرایا جاتا ہے. تو اس وقت جسٹس عامر فاروق کہاں تھے؟ چلے باقی تو چھوڑ دیں، ان کی ناک کے نیچے اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہیں یہاں پہ 50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کو ہروا دیا گیا. تو جسٹس عامر فاروق صاحب اس وقت کہاں تھے؟ تو اس لیے یہ جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں، ورنہ احتجاج سے 48 گھنٹے پہلے اس قسم کا فیصلہ جاری کرنا تو اس سے اچھا یہ تھا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے آفیشل کو جسٹس عامر فاروق صاحب کی سیٹ پر بٹھاتے اور ان سے کہتے کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے یہ لکھ کے دے دیں. لیکن کیا پی ٹی آئی کو اس فیصلے کے نتیجے میں اپنا احتجاج مؤخر یا ملتوی کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ عدالتیں کبھی بھی قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو انصاف دینے کے لیے یہ کبھی وہ فیصلے نہیں کر پائیں گی. یہ ایک پاکستان کے لیے ڈیسائسو مومنٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے. جہاں تک یہ بات کی گئی کہ بیلاروس کے صدر نے آنا ہے تو ہاشمی صاحب بیلاروس کے صدر کا دورہ او آئی سی کی کانفرنس سے زیادہ اہم تو نہیں ہے. او آئی سی کی کانفرنس جب عمران خان صاحب کے دور میں ہونی تھی تو یہ بلاول زرداری اور شہباز شریف نے اکٹھے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے ہوتی ہے او آئی سی کانفرنس جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہ او آئی سی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. اور او آئی سی کانفرنس میں سعودی عرب کے ڈیلیگیشنز، پورے مڈل ایسٹ کے جو ٹاپ ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے آنا تھا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ کیا ایجنڈا تھا؟ مقبوضہ کشمیر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، جس کے لیے فوج یہ کہتی ہے ہماری فوج کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے. یہ اس کا ایجنڈا تھا اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم یہ او آئی سی کانفرنس کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ اس کلپ کے کچھ اسکرین شاٹس یا یہ کلپ بھی چلائیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا فیصلہ آیا. تو یہ اس قسم کے فیصلوں سے پی ٹی آئی کو اپنے احتجاج سے پیچھے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، ایک بھرپور اور مؤثر احتجاج کرنا چاہیے اور رزلٹ اورینٹڈ احتجاج ہونا چاہیے جس کے نتائج نکلیں. کیونکہ اگر نتائج نہیں نکلیں گے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ایک مایوس کن صورتحال ہوگی. کم سے کم اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ مذاکرات کی میز پر سالڈ گارنٹیز کے ساتھ ایک معاہدہ ہو اور اس معاہدے کی روشنی میں پھر عمران خان صاحب اس معاہدے کی توثیق بھی کریں اور اس کے بعد آگے معاملات چلیں. اس سے کم پر پی ٹی آئی کو کسی صورت کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے.